अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़मीर हैदर और आप देख रहे हैं क्रॉस टॉक ईद स्पेशल। सब दुनिया भर के मुसलमानों को, हमारे देखने वालों को ईद उल अज़हा मुबारक, और जिन्होंने हज किया है उनको हज की भी मुबारक। नाज़रीन, ईद के ऊपर प्रोग्राम करना एक ज़रा थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि रूटीन में आप सिर्फ करंट अफेयर्स, बड़े सख्त किस्म के, संजीदा किस्म के प्रोग्राम करते हैं, लेकिन ईद पे ज़रा थोड़ा सा डिफरेंट करना होता है और इसलिए थोड़ी सी हमें मुश्किल भी होती है। गेस्ट्स का तारुफ करवाता चलूँ, क्योंकि आज हम बिल्कुल ही डिफरेंट प्रोग्राम में हैं। ईद के हवाले से प्रोग्राम है ये। तो तौसीक हैदर मेरे बहुत पुराने दोस्त, और ये उस वक़्त एंकर थे जिस वक़्त प्राइवेट टीवी चैनल्स नहीं थे। ये 92 में इन्होंने सबसे पहले प्रॉब्ली अप्रैल में 92 अप्रैल में इंग्लिश बुलेटिन न्यूज़ पीटीवी न्यूज़ से पढ़ना शुरू किया। और एक और बात बताता चलूँ, 1987 से रेडियो कर रहे हैं, तो हमारे सबके गुरु निकले ये। तो तौसीक हैदर, बहुत बहुत शुक्रिया। आप ये भी कहिए कि मैं छोटा सा होता था, स्कूल जाता था, आपको टीवी पे देखता था। कह नहीं, दो, मैं नहीं कहूँगा। जो चेहरे पे लिखा है वो कह भी दो। नहीं, मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि मुझे मालूम है कि फिर आपने भी बोलना शुरू किया तो फिर मैं कहाँ जाऊँगा। तो और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये कि तौसीक हैदर जो हैं वो आज पहुँच गए हैं एक फ्रेम में, वरना नॉर्मली ये गाड़ियाँ एक्सीडेंट करते हुए ही पहुँचते थे। इनकी आदत है, एक्सीडेंट्स बहुत करते रहे हैं, और मेरे ख्याल में कोई 7-8 हड्डियाँ टूटी हुई हैं इनकी अभी तक, या शायद ज़्यादा भी। आज तो सलामत पहुंच गए। मुझे बताओ, ये ईद का ही शो है या मैं गलत स्टूडियो में तो नहीं आ गया? नहीं, ईद का शो है, ईद का शो है। हड्डियों के आलमी दिन पे कोई शो? नहीं, नॉट एट ऑल। दूसरी हमारी मेहमान अनीका निसार साहिबा, माशाल्लाह ARY पे अपना प्रोग्राम करती हैं, बहुत टैलेंटेड एंकर हैं। अनीका, बहुत बहुत शुक्रिया। माशाल्लाह, यू आर लुकिंग वेरी नाइस। बहुत प्यारा ड्रेस आपने पहना हुआ है, और पर्पल इट इज। आप बेसिकली तारीफ इसलिए कर रहे हैं बिकॉज़ आपका पॉकेट स्क्वायर भी पर्पल है। आपने अपनी तारीफ करवानी थी ना बेसिकली। ओके, चलें। असल मसला ये था। इट्स आल्सो लुकिंग वेरी नाइस। यू मिस्ड ऑन दैट। आपने नहीं तारीफ की। आपने मेरी हड्डियों के टूटने के जिक्र से जिस शो का आगाज हो रहा है उसमें तारीफ की गुंजाइश क्या है? अब इसलिए कि जो बैड पार्ट था वो खत्म हो गया ना। अब अच्छे खुशी की तरफ जाएंगे, हैप्पीनेस की तरफ जाएंगे। अमीर अब्बास हमारे तीसरे गेस्ट, जानी पहचानी शख्सियत, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। जर्नलिस्ट, एंकर, एनालिस्ट, और बहुत मशहूर हैं, गुस्से वाले भी हैं, लेकिन आज बहुत मीठी मीठी बातें करेंगे। बहुत शुक्रिया। ईद मुबारक सबको। आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो, क्योंकि तौसीक हम सबके सीनियर हैं। एज में मुझसे छोटे हैं आप, वैसे माइंड यू, ठीक है? 2 साल। हाँ, 1 साल 2 साल 1 साल अभी हिसाब तो लगाया था। अभी हमने हिसाब लगाया था 1.5 साल। 1.5 साल चले। तौसीक 87 रेडियो, फिर टीवी 92, और उसके बाद फिर खैर आप तो उस वक्त भी प्रोग्राम्स होस्ट करते थे जिस वक्त हमें पता भी नहीं था कि टीवी चैनल्स भी नहीं आए। गारों के ज़माने, पत्थर के ज़माने। नहीं, पत्थर के ज़माने में नहीं, टीवी था ना, पीटीवी था। बहुत ज़्यादा पुराना नहीं बनाते जा रहे आप इनको, है ना? नहीं, क्योंकि स्लोली एंड ग्रेजुअली। एक्चुअली वो हमें तो बाद में सही मानों में पता चला ना कि ये एंकर्स होते हैं। अगर ये उनसे 2 साल छोटे हैं तो वो कितने पुराने होंगे? हाँ, सोचें ऐसे। लेकिन वो बात ऐसे कर रहे हैं जैसे ज़्यादा पुराने हैं। देखिए, पुराने से पिछला पता कौन होता है? फटा पुराना। ओह, ये बूमर जनरेशन। तौसीक, तो कैसा सफ़र? नहीं, बहुत अच्छा सफ़र। आई थॉरली एंजॉयड इट। और ज़मीर और मैं क्योंकि 35 साल से एक दूसरे को जानते हैं, हम क्लास फेलोज़, हमने कॉलेज इकट्ठे थे, मुझसे 1.5 साल बड़े। अब समझ गए होंगे कि क्यों ये 1.5 साल इनका ज़ाया हुआ। लेकिन हम we ended up together. I was your senior. हाँ, 1 साल सीनियर था मैं आपसे। तो कुछ फेल हुए होगे तो तभी मेरे साथ बराबर आके खड़े हुए। भाई फेल तो नहीं हुआ ना, क्लास फेल तो मैं आपका बना ही नहीं था। हाँ, ओह यस। मैं आपसे 1 साल सीनियर था, आपने फेयरवेल दी थी हमें। अच्छा, मेरा बहुत अच्छा सफ़र रहा जी, जिनका सवाल है। I thoroughly enjoyed the evolution of media, be it radio, be it television, टीवी के इंडस्ट्री के बहुत रंग मैंने देखे, रेडियो की इंडस्ट्री के बहुत रंग देखे। लेकिन आपको इनके बारे में एक मज़े की बात बताऊं आज, क्योंकि हमारे पास वक्त कम है, तो ये हमेशा लोगों को बैठ के यहाँ पे हॉट सीट आपकी तरह, दोनों की तरह बिठाते। तो आज इनके बारे में मैं आपको एक मज़े की बात ये बताऊं कि कॉलेज में
جب کلچر اور اکیڈیمک اور لٹریچر وہ جو اسٹوڈنٹ سوسائٹیز کے جو الیکشنز ہوتے ہیں ان الیکشنز میں ضمیر کا کیمپین مینیجر تھا اور ان کو ہم نے پریزیڈنٹ کا الیکشن لڑوایا تھا. اچھا. اینڈ وی ون. اور وی ون بائی ون ووٹ. بائی ون ووٹ. بائی ون ووٹ. سوچے کتنے ٹرانسپیرنٹ الیکشن. اس میں 45 اٹ واز مطلب کمپٹیشن ٹف تھا. ہاں بہت ٹف کمپٹیشن تھا. تو میں ضمیر کا کیمپین مینیجر تھا اور میں نے پورے کالج میں اس کی کیمپین چلائی تھی. سو گڈ ٹائمز. Good. So he owes to you a lot. He owes to me a lot. Yes, اور no doubt about it. ویسے یہ انہوں نے میری گاڑی میں بھی ایکسیڈنٹ کیا ہوا ہے. وہ بھی ہاں ایگزیکٹلی. تو وہ ریسیپروکیٹ مطلب he also owes me a lot. ایگزیکٹلی. اور یہ ماشاءاللہ گاڑی انہوں نے کہاں پارک کی تھی بتائیں ذرا, کہاں سے لے کے کدھر یار یہ کیا مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ مطلب آج یہ کدھر میں آ گیا. آپ سفر کر کے آئے ہیں لیکن اب آپ ادھر بیٹھ کے انگلش والا سفر کر رہے ہیں. ایگزیکٹلی. لیکن ڈھلوان پہ تو نہیں پارک کی تھی. نہیں پارک نہیں کی تھی, ہم ڈرائیو کر رہے تھے مطلب مار کے. اور میری یہ بات تھی 1992 کی, میں 22 سال کا تھا اور میری زندگی کا پہلا ایموشنل بریک اپ چل رہا تھا. تو ہم بس میں غصے میں تھا اور اس یہ آپ کی تھراپی کر رہے تھے اس. ہاں یہ ساتھ بیٹھا ہوا تھا, اس کی گاڑی میں ڈرائیو کر رہا تھا. 78 کی کرولا تھی اور ناظم الدین روڈ تھی اور F61 کا سیکٹر تھا اسلام آباد کا. اور وہ غصے میں اور اس سارے ایموشن کے گاڑی کو مارتے ہوئے میں نے گاڑی کو ہٹ کرتا ہوا گھر کے لان کے اندر میں گھس گیا, ان کے خوبصورت کیاریوں کے اندر گاڑی جا کے پارک ہوگی. آپ نے اپنے بریک اپ کے چکر میں کی گاڑی بریک اپ کر دیا, گھر میں بریک اپ. انیکا, ایک تو یہ کہ میں یہ روایتی بقرعید کے حوالے سے کہ بکرا خریدا نہیں خریدا, کیا کیا, ذبح کرتے ہوئے دیکھتی ہو نہیں دیکھتی ہو, ڈرتی ہو, یہ وہ نہیں کروں گا. یہ جو میڈیا کے اندر سفر یہ بائی چانس ہوا تھا یا یو لائک یو نو ڈیسائیڈ کیا تھا کہ نہیں میں تو اینکر ہی بن سا؟ جرنلزم چوز می, میں نے نہیں چوز کیا جرنلزم کو. سیریسلی میں نے نہیں چوز کیا. میں تو اپنی فیلڈ چارٹرڈ اکاؤنٹنسی کے اندر کیلکولیٹرز نمبرز کے ساتھ خوش تھی, بہت خوش تھی. بس ڈبیٹر تھی, کیونکہ ڈبیٹر تھی تو تاثیر صاحب اس ٹائم پہ حیات ہوا کرتے تھے. He saw something in me. He was like, you are a media person. I was like, no, I'm not. I'm a calculator person. I'm a number person. I'm happy with it. So slowly and gradually he said, Kiri, you know, Business Plus basically finance کا channel ہے, اور Business Plus ایک ایسی نرسری ہے جہاں سے بہت بڑے بڑے نام نکلے. صحیح. So وہاں سے آغاز ہوا, سوچا, پھر آغاز کیا, and then within 6 months I was in Dawn News. 15 سال ہونے کو ہے ماشاءاللہ, اور پتہ نہیں چلا وقت. تو مطلب یہ محض اتفاق ہوا کہ سلمان تاثیر صاحب کی مرحوم کی نظر آپ پر پڑی, ان کا چینل تھا بالکل, اور ان کا اور وہ اس کے بعد جرنلزم ایک ایڈکشن بن جاتا ہے آپ کی, آپ کا چھوڑنے کا دل نہیں کرتا. یہ ایگزیکٹلی ایسے ہی ہے. توثیق کو معلوم ہے کہ میں اور ہمارا ایک اور دوست کامن فرینڈ یوسف رفیق, ہم دونوں نے نیوز روم جوائن کیا نیشن کا. اور ریزن کیا تھی کہ CSS کی اس زمانے میں تیاری کرنے کے لیے اخبار کے دفتر میں اس کے نیوز روم میں بیٹھ کر انگریزی صحیح کی جاتی تھی, کیونکہ وہ 200 مارکس ایسے کا نالج بھی, تو وہ دونوں چیزیں. تو لیکن پھر وہ لگا ایسے کہ بھئی یہ تو بنا ہی ہمارے لیے پروفیشن, اینڈ دین اٹ واز نیور لوکنگ بیک. کیوں امیر جناب کیسے 15 سال ہو گئے آلموسٹ. یار یہ دونوں ایک ہی ٹائم پہ آئے, وہ ویسی کی ویسی ہے. شاید 16-17 سال ہو گئے آلموسٹ, 2007. تو یہ وقت اتنی جلدی تیزی سے کیوں گزر گیا آپ کے چہرے پہ, سفیدی داڑھی؟ یہ کچھ 2 سال میں کچھ زیادہ تیزی سے. اچھا, لیکن وہ کام نہیں ہوا جو آپ کے ساتھ ہوا ہے. نہیں وہ اللہ کا شکر ہے نہیں ہوا, لیکن وہ اب اس پہ یہاں پہ کچھ اور بھی کہا جاتا ہے کہ God is just and God is fair, to some he gave brains, to others hair. تو بھائی ہم دونوں تو پھر آؤٹ ہو گئے اس سے. نہیں میں نے کہا انہوں نے بات کی تو میں پھر نہیں, وہ 2 سال جن کی یہ بات کر رہے ہیں, اٹس انڈرسٹینڈیبل. Yeah, exactly, yeah, that he went through a personal loss. سو میں نے بھی بینکنگ سیکٹر سے شروع کیا تھا. اچھا ماشاءاللہ, جیسے ان کا فائنانس کا بیک گراؤنڈ تھا. Okay. So I was regional head of a department in a very known bank. ان دنوں میں پھر یہ پرائیویٹ چینلز آ رہے تھے بیک ان 2003-04. تو میں بھی چونکہ نیشنل لیول کے ڈبیٹر تھا, بلکہ اقرار الحسن میرے بیچ میں, رحمان اظہر ہمارے ڈبیٹر تو آپ آج بھی ہیں, وہ گورنمنٹ کالج میں تھے, میں ایف سی کالج. You've got 3 debaters. You were also a debater. نہیں, میں
ایکچولی نہیں بٹ ایسی بس شغل وغل میں بچپن میں ٹیچرز نہیں کہتی ہاں بس یہ بڑا باتونی سا ہے اس کو اسٹیج پہ کھڑا کر دو، لیکن یہ ڈبیٹنگ جو اسٹیج والی ڈبیٹنگ جو ہوتی ہے جس کو آپ مقرر کہتے ہیں وہ اس طرح سے میرا کبھی وہ خاصا نہیں رہا. اچھا، لیکن آپ جس طرح سے ہوسٹ کرتے رہے ہیں تو وہ لگتا ہے ایسے ہی تھا کہ آپ بھی ڈیبیٹر. شاید بالکل. تو وی ہیو گاٹ 2 ڈیبیٹرز، ایکچوئل ڈیبیٹرز. 2 ایکچوئل. بلکہ 2004 میں آئی ون اے کمپٹیشن اور اس میں جو ججز تھے ان میں سے ایک جج سہیل وڑائچ صاحب تھے. اچھا. لاہور ہوم اکنامکس کالج. اوکے. گلبرگ. ہاں گلبرگ، آپ تو جانتے ہیں. My eldest sister went to there. So this is how it ended up into journalism. Okay. اچھا، آپ دونوں کا جو فائنینس کا اور نمبرز کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ آپ کو اپنے سیٹ سے اپنی جو سیلری ہے نیگوشیشن کے اور کیا فائدہ تھا؟ یہ تو کمپنی سیکرٹ آپ پوچھ رہے ہیں. لیکن وہ اس میں ایٹ لیسٹ مجھے یہ فائدہ ہوتا ہے چارٹرڈ اکاؤنٹنسی کا بیک گراؤنڈ ہونے کی وجہ سے کہ کوئی پولیٹیشینز اکانومی میں مجھے ہیر پھیر نہیں کر سکتا، کوئی چلاکی نہیں چل سکتا، کوئی نہیں کہہ سکتا یہ اس مد میں ہو جائے گا اور یہ اس مد میں سیٹ ہو جائے گا. نہیں، آپ تو فوراً پھر کھول لیتی ہیں کیلکولیٹر بھی پروف کرو یہ پیسے کہاں سے آئیں گے، یہ فسکل ڈیفیسٹ ہے تو کیوں ہے. اور وہ ویسے باقی تو باتیں ہوتی رہیں گی. لیکن امیر عباس ایک ڈیفیکلٹ جاب ہے ٹیکنیکلی ہمارا، کہ مطلب کوئی ناراض بھی نہیں ہو اور کوئی کسی کو خوش بھی نہیں کرنا. مطلب بیسکلی آپ نے اپنا کام کرنا ہے اور وہ ہے سوال کرنا ہے اور پوچھنا ہے. ویسے جارج آرویل وہ خود ایک جرنلسٹ بھی تھا، بہت بڑا فکشنسٹ ناولسٹ، جو اس نے ڈیفینیشن دی ہے جرنلزم کی. وہ کہتا ہے کہ جرنلزم وہ ہے کہ جس سے آپ کسی کو اپسیٹ کر دیں. ادر دین دیٹ از پی آر. اگر آپ کسی کو اپسیٹ نہیں کر رہے تو آپ پی آر کر رہے ہیں. اب کسی سے مراد یہ کہ obviously جو آپ کی حکومت ہوتی ہے، اگر آپ کسی کو اپسیٹ بھی کر رہے ہو تو دین اٹ مینس کہ آپ کسی اور کو خوش بھی تو کر رہے وہ تو مطلب وہ اگر اس کے اپسیٹ ہونے سے کوئی دوسرا خوش ہو رہا ہے تو اس کی پی آر ہو رہی ہے. تو یہ مطلب دس از سم تھنگ میں اسی لیے اٹس ویری تھن کارڈ کہ آپ کو اس پہ چلنا ہے. ہاں یہ تو ہے. توثیق ویسے کبھی دل نہیں کیا کہ پروگرام اینکر بھی کرتا؟ مطلب آپ کر رہے ہیں کرنٹ افیئرز نہیں، پالیٹکس کرنٹ افیئرز. بہت سوال مجھ سے پوچھا جاتا ہے اس لیے کہ 2002-03 میں جب پرائیویٹ چینلز آئے اور لائسنسز ایشو ہوئے تو میرے پاس ایک 10 سال کا لائیو شوز کرنے کا ایکسپیرینس تھا. انگریزی بھی مناسب تھی، اردو بھی گزارا ہی تھی. تو بہت ایک لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ کیوں نہیں، لیکن میں اب جب میں مڑ کے دیکھتا ہوں تو ایک تو میں نے 10 سال کا بیچ میں انڈسٹری سے پورا گیپ بھی لیا. 2009 سے 18 میں نے کوئی کسی بھی چینل سے میں منسلک نہیں رہا. لیکن میں اب جب مڑ کے دیکھتا ہوں تو شاید دیٹ کیم آؤٹ ویری نیچرلی. مجھے وہ نیچرل نہیں لگ رہا تھا کہ میں نیوز کرنٹ افیئرز کے شعبے کی طرف جاؤں. میں انٹرٹینمنٹ، سوشل سائڈ، بچوں کے ساتھ، یہ میرا ایک انٹرسٹ رہا ہے. میوزک، کلچر، آرٹس. میں آپ کا ایک دیکھ رہا تھا کلپ ابھی کچھ دن پہلے، ضیاء محی الدین کا انٹرویو. تو کچھ مطلب بیکاز ہی ہیڈ لاٹ آف اسٹوریز، ان کے پاس بہت کچھ. تو موسٹ انٹرسٹنگ اور کوئی فاوپا اور کچھ ایسی سچویشن جس میں مطلب واقعی پسینے نکل گئے. نہیں، پراؤڈ مومنٹ تو ضیاء صاحب کا آپ نے ذکر کیا. میرا خیال ہے ان سے بڑا نام پاکستان کی صداکاری میں اور براڈ کاسٹ ہسٹری کے اندر نہیں ہے. اور یہ بات ہے 2006 کی جب پی ٹی وی لاہور سینٹر سے اپنا فیض صاحب کی صاحبزادی منیزہ ہاشمی صاحبہ اس وقت جنرل مینیجر تھیں پی ٹی وی کی پروڈیوسر. تو ہم نے ایک شو ڈیزائن کیا کہ جتنے لیڈنگ اینکرز ہیں، معین اختر، انور مقصود صاحب، مستنصر طاہر صاحب، خوشبخش شجاعت، قرۃ العین علی، یہ جتنے بڑے بڑے نام، کمل نصیر صاحبہ، تو ان کے انٹرویوز کیے جائیں. اب اس کا نام ہم نے رکھا یو ہوسٹ نائٹ. اب اس کے اندر ایک سوال آیا کہ بھائی ضیاء محی الدین صاحب کو کیسے. اب میری تو نہ کبھی ملاقات، نہ ہماری اوقات کے ضیاء صاحب کو کہیں. تو منیزہ صاحب نے کہا میں ان کو فون کرتی ہوں. انہوں نے فون کے ملایا، کہا ساڈا پروگرام ہے، یہ ہے، وہ ہے، وہ ہے. تو وہ آپ کو ہم اس میں آخری ایپیسوڈ میں ایز اے فنالے آپ کو ہم بلوانا چاہتے ہیں. تو ضیاء صاحب نے سوال کیا کہ ان ہو از دی انٹرویور. اچھا، اب
ایک مومنٹ تھا کہ تو منیزہ صاحب نے کہا کہ وہ ہمارا اسلام آباد کا ایک بڑا اچھا ہوسٹ ہے، انہوں نے تعریف شریف توثیق حیدر اس کا نام ہے وہ. اب ہم سامنے بیٹھے لینڈ لائن پہ بات ہو رہی ہے، اب میں کہہ رہا ہوں یا اللہ. تو ان نے آگے سے ان کو نام کہتے ہیں مونچھوں والا لڑکا. تو میرے لیے لفظ کہ ان کو میرا نام اس طرح سے پہچان کے وہ کہ ہاں توثیق حیدر نہیں، جو میرا اس وقت مرتبہ لیول اوقات جسے کہیں اب بھی ضیاء صاحب کے سامنے، تو ان کا یہ لفظ آنا کہ مونچھوں والا لڑکا میرے لیے وہ ایک ایوارڈ سے کم نہیں تھا کہ میں نے ضیاء محی الدین کے سامنے ٹیلی ویژن کے اوپر اپنے آپ کو ہلکا سا ریکگنائز کروایا ہوا ضرور ہے کہ اس نام سے انہوں نے کہا مونچھوں والا لڑکا. انہوں نے کہا جی ہاں مونچھوں والا لڑکا. تو ہی اگریڈ. اور پھر جو آج کل بڑا وائرل ہوا ہے جن کلپس کا آپ ذکر کریں تو یہ وہ لوگ تھے کہ جن سے بات کر کے اجازت لینے میں بھی ہم لوگ بہت ڈرتے تھے. میرے لیے اعزاز ہے کہ میں نے ان سے نیشنل اکیڈمی آف پرفارمنگ آرٹس کراچی میں ناپا میں میں نے ان سے ٹریننگ لی ہوئی ہے. ارے واہ، یو آر بلیسڈ، یو آر بلیسڈ. واو واو. میں اور آپ تو ایم ہی رہ گئے بس ہم رہ گئے. چھوڑے ہم منہ نیچے کر کے بیٹھ جاتے ہیں. وہ برین تو پہلے کا بڑا مزہ آتا تھا کیا اردو بولنا. تو انیقا کچھ اس کے علاوہ بھی کچھ کر لیتی ہیں، کچھ کھانا وانا بنا لیتی ہیں یا صرف کھانے کا سوال آپ نے مجھ سے کیوں سٹارٹ کیا؟ آپ نے ان سے آپ نے کہا تھا کہ یہ سوال نہیں ہوگا کھانے کا. یہ بھی جینڈر اسٹیریوٹائپ سوال ہے. یہ بھی جینڈر اسٹیریوٹائپ سوال. خود اچھا بہت مزیدار کھانا بناتا ہے. وہ تو مجھے تب پتہ چلے گا جب ہم کھائیں گے. آپ ضرور تشریف لائیے. لیکن یہ بڑا ان کا صحیح سوال ہے کہ تم نے اگر تمہیں پتہ ہے میں اچھا کھانا بناتا ہوں تو مجھ سے کیوں نہیں پوچھا؟ آپ کی طرف بھی آؤں گا نا. نہیں پہلے آپ ادھر سے سٹارٹ کریں. اب ہم تینوں مل کے یہ جو انہوں نے پرتکلف اہتمام کیا ہوا ہے تو اس کا ایگزیکٹلی فائدہ اٹھایا جائے. لیکن I can cook and I can cook very well. اچھا مجھے وہ مجبوری نہ ہو نا جب تک کسی چیز کی تو آپ کو کوکنگ اچھی لگتی ہے. جب جس دن مجبوری بن جائے اس دن مسئلہ ہو جاتا ہے. ہاں یہ بھی ہے. ویسے تو جی آپ تو شوق سے دوستوں کو دعوت، مجھے تو خود اپنے لیے کم دوستوں کے ضمیر کو پتہ ہے اہتمام سے پکانا کہ بھئی اچھا آج لال لوبیا کا دن ہے تو وہ لال لوبیا کیسے پکنا ہے، اس کی کیا. لوبیا لال کے علاوہ بھی ہوتا ہے، سفید لوبیا بھی ہوتا ہے، ہرا لوبیا بھی ہوتا ہے، یا بھنڈی پکنی ہے یا بھنڈی کو. تو میرے جو اہتمام والی کوکنگ ہے نا اس کا مجھے یہ ہمیں سمجھ آ گئی کہ امیر سے کھانا نہ ہی پکوایا نہیں تو ہم پیٹ پکڑ کے باہر جائیں گے. نہیں پکوایا بھی نہ جائے اور امیر سے یہ بھی نہ پوچھا جائے کہ یہ کیا بنا، کیا ہے یہ کیا بنا یا آج کیا پکائیں. وہ بھی میرا خیال ہے وہ بھی نہیں سمجھے آپ. یہ سمجھ آ گیا. انیقا کوئی بہت ہی انٹرسٹنگ گیسٹ ہو جس سے یہاں تو مطلب اچھا کوئی بلنڈر ہوا آن ایئر لائیو؟ اللہ کا شکر ابھی تک اس ڈیکیڈ اینڈ ہاف میں بلنڈر کوئی نہیں ہوا. ایک بلنڈر بھی نہیں ہوا. آپ کو پتہ نہیں چلا؟ پتہ نہیں. کچھ گیسٹ ایسے ہوتے ہیں جو کہ آپ کو بہت مذاق کے طریقے سے چیزیں ٹویسٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. آج کل فیصل واڈا بہت انٹرسٹنگ ہے اچھا ایز اے گیسٹ، کیونکہ وہ نئے شیخ رشید لگتے ہیں مجھے میرے خیال میں وہ اس ٹائم پر. اب یہ بڑی ویسے اسٹرانگ اسٹیٹمنٹ ہے آپ کی، لیکن چلیں تو ان کے سامنے آپ کا بالکل حق ہے. امیر عباس کوئی ایسا نیوز بلوپرز جنہیں کہتے ہیں وہ تو نہیں ہے. مثلا ہمارے ایک دوست ہیں، انہوں نے ایک دفعہ سوال پوچھا کہ خراب دہی کھانے سے کچھ لوگ کراچی میں نا وہاں سے وہ خبر ہے کہ خراب دہی کھانے سے کچھ لوگ بیمار ہو گئے، وامٹنگ سم تھنگ کچھ. تو اب انہوں نے پوچھا رپورٹر سے کہ کتنے لوگ زخمی ہو گئے. اچھا ایک اسٹیڈیم ہے سری لنکا میں، شاید ہیمبن ٹوٹا سری لنکا میں شاید کرکٹ اسٹیڈیم. تو ایک اور ہمارے دوست انہوں نے سوال کیا، وہ میں ساتھی تھا، محمد بوٹا اسٹیڈیم کا نام. تو اس طرح کے بلوپرز عموماً لوگوں سے ہوتے رہتے ہیں. کبھی ایسا ہوا نہیں. گیسٹ کے ساتھ تو رہتا ہے، آپ جیسے کہہ رہی تھیں. ہاں نہیں وہ تو وہ تو گرمی لو ہیٹ ریلیشن شپ ہے نا اینکر اور سیاستدانوں کے ساتھ لڑائی رکوانا مشکل ہو جاتا ہے. ویسے کوئی ایسا گیسٹ جو کہ مطلب انیقا نثار کو بہت پسند کرتا ہو کہ بس انیقا ایک کال پہ a lot of guests are very kind in that regard کہ کئی گیسٹ بہت سارے شوز کے اوپر نہیں جا رہے ہوتے اس طریقے سے، لیکن الحمدللہ ایک رسپیکٹ کا ریلیشن شپ رہنا چاہیے. بالکل. اس لیے کیونکہ آپ کسی سے سوال کر رہے ہیں، وہ گیسٹ آپ کے پروگرام پہ آنے کے لیے obliged نہیں ہے.
آپ اس کو عزت دیں, اس سے سوال جتنا مرضی سخت پوچھیں, آپ اس سے لاجک مہمان کی عزت کی بیسس بالکل, لیکن مہمان نوازی اپنی جگہ اس سینس میں کہ یو نو وین ہی از دیئر تو آپ بے عزتی اور پرسنل نہ ہو جائیں. پرسنل گرج میرا کسی سے نہیں ہے, تو زیادہ تر گیسٹ جو ہیں وہ الحمدللہ آرام سے. توثیق شرارتی تو آپ, میں نے جب سے جانتا ہوں آپ نہیں تھے, تو پہلے بہت شرارتیں کی ہیں, بس سنتے رہے ہیں کہ بڑی چوٹیں لگواتے تھے آپ. کتنی ہڈیاں ٹوٹی ہوئی ہیں آپ کی؟ 13 میں سے ایک ہڈی کا واقعہ چلے آپ کو سنا دیتا ہوں. 13 دفعہ میری مختلف جسم کی ہڈیاں ٹوٹ چکی ہیں, درختوں سے گر کے, کار ایکسیڈنٹس میں. وہ جناب ایک بہت ہی ضمیر جیسے تو نہیں, وہ کافی بہت زیادہ صحت مند قسم کے دوست تھے. انہوں نے آ کے بہت جیسے بڑے عرصے بعد ملاقات کر کے نا ایسے اٹھا کے پیار میں نا ایسے صحیح بھینچا آپ کو, بھینچا صحیح معاملہ, بڑے عرصے بعد میں نے بھینچا کے لفظ سنا, واہ صحیح معنوں میں بھینچا. اور باقاعدہ آواز آئی, آپ یقین نہیں کریں گے کہ میں نے آواز سنی, کٹک ٹوٹ گئی تڑک کر کے, ایکچولی تڑک کر کے ٹوٹی, اور اس وقت بالکل احساس نہیں ہوا, لیکن ایک دن کے بعد سے تو وہ ہڈی جو ہے, اس طرح سے ہڈیاں بہت ٹوٹی ہیں کار ایکسیڈنٹس میں. شائستگی نہیں ہے اس طرح ملنے میں. آپ پیار سے اگر کسی محبت سے مل رہے ہیں, نہیں اگر آگے جاندار انسان ہو تو پھر ٹھیک ہے, لیکن نہیں جاندار کے ساتھ بھی کیوں زیادتی کرنی ہے بھائی, آپ نے اپنی طاقت دکھانی ہے. پاکستان میں آپ پرسنل اسپیس کیوں ایکسپیکٹ کر رہے ہیں؟ پاکستان میں پرسنل اسپیس نام کی چیز نہیں ہوتی, ادھر سارے ملتے کسی طریقے سے. نہیں یار, لیکن اگلے کی پسلیاں توڑ دو اور آپ کی میں نے کہا تھا مار سے چل رہی ہے, ان کی تو پیار سے ٹوٹ گئی ہے. چلیں یہ جی توثیق حیدر صاحب کی پسلیوں سے پسلی کی ہڈی ٹوٹ گئی تڑک کر کے, اور پیار محبت میں گلے بغل گیر ہوتے ہوئے ٹوٹ گئی. ابھی اس پر ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد ناظرین حاضر ہوں گے اور پھر اپنے مہمانوں سے اور دلچسپ گفتگو کریں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. انیقہ نثار, امیر عباس, توثیق حیدر میرے ساتھ موجود ہیں اور مزے کی کہانیاں سن رہے ہیں. توثیق, پھر آپ سے ہی شروع کر رہا ہوں. توثیق پہ تمہاری توپوں کا رخ آج زیادہ ہے, لیکن اب ٹھیک ہے, پھر اب اجازت ہے جی, اجازت ہے. کس چیز کی؟ نہیں ویسے آپ سے گفتگو کرنے کی. ہاں جی, میں سوال کروں گا. جی کیجیے. ہاں میں تو سوال ہی کر سکتا ہوں نا, اور کیا کر سکتا ہوں. بالکل, ہم بھی صرف جواب دے سکتے, ہم سوال تو کریں گے. مارننگ شو میں مطلب کوئی بلنڈر یا کوئی مطلب کوئی دلچسپ واقعہ ایسے ہوا ہو کہ مطلب کبھی اسٹیج سے گرے ہیں, کبھی بیٹھتے ہوئے یا گیس گر گیا ہو چلتا ہوا؟ نہیں ایسا کچھ نہیں ہوا, لیکن ایک بڑا دلچسپ آپ لوگوں کا, کیونکہ یہ آپ لوگ تینوں اس کو بڑا انجوائے کریں گے, کیونکہ آپ گیسٹس کی تلاش میں بھی رہتے ہیں, اور گیسٹ کو انوائٹ کرنا, اور آپ کی خیر ماشاء اللہ ٹیمز بھی ہیں, اور خود بھی اپنے کہ آج کون آ رہا ہے لاسٹ مومنٹ پہ, یہ بڑی چیز ہے. تو آج کس کو پکڑنا ہے؟ تو مارننگ شو بھی ایک اسی طرح کا سلسلہ ہوتا ہے, اس میں روزانہ آپ کو 1-2 گیسٹ چاہیے ہوتے ہیں. تو ایک دفعہ کیا ہوا, ہمارے بڑے پیارے ضمیر کے تو بہت سے قریبی دوست ہیں, میرے بھی دوست ہیں, عرفان عرفی صاحب, رائٹر ہیں, بہت اچھے ڈرامے لکھتے ہیں, افسانہ نگار ہیں. تو انہوں نے ایک دن کیا ہوا کہ وہ اکثر نا, ہمیں بات ہے 2004-5 کی, وہ ہمیں کئی دفعہ گیسٹ ریکمینڈ کیا کرتے تھے کہ یار یہ بہت اچھا گیسٹ ہے, کوئی رائٹر ہے, کوئی انٹلیکچوئل ہے, کوئی آئی ڈونٹ نو, کوئی آرٹسٹ ہے, کوئی میوزیشین ہے, یہ آیا ہوا ہے ملک سے باہر سے, تو یہ بڑا اچھا. ٹھیک. انہوں نے ایک دن فون آیا ایک شام پہلے, انہوں نے کہا کہ وہ مکال آیا ہوا ہے, مکال حسن, فیمس میوزیشین. تو مکال آیا ہوا اسلام آباد, تو میں مکال سے بات کروں, میں نے کہا واؤ بالکل ٹھیک ہے. انہوں نے کہا کہ جی ہاں جی لائن اپ ہو گیا, ٹائی اپ ہو گیا. وہ واٹس ایپوں والا زمانہ تو اس وقت تھا نہیں, تو وہ کل صبح پہنچ جائے گا. ہم نے کہا جی بالکل ٹھیک ہے, میں بڑا ایکسائٹیڈ. اب اگلے دن صبح 7:30 بجے جب ہم اپنا شو لائیو کے لیے تیاری کر رہے تھے, تو باہر آ کے گاڑی کھڑی ہوئی اور دروازہ کھلا, اور اس میں سے ایک گورا نکلا, انگریز, گاڑی سے اترا. اچھا میں نے تو دیکھ کے پہچان لیا, وہ تھے مائیکل صاحب, جو کہ اسلام آباد میں رہتے تھے, بہت اچھی شستہ اردو بولتے, پرانے ڈیولپمنٹ سیکٹر کے, اور میں بھی ان کو جانتا تھا, اور وہ گاڑی سے اتر رہے. اس سے زیادہ دلچسپ بات یہ ہے کہ مائیکل صاحب کیونکہ پشتو بہت اچھی بولتے ہیں, اردو بہت اچھی بولتے ہیں, اس سے ایگزیکٹلی 5 دن پہلے میں نے مائیکل کو اپنے شو میں بلوا رکھا تھا. اب وہ اتر کے آئے, میں نے کہا ہیلو مائیکل. اب میں ذرا کہتے ہیں یا وہ عرفان کال می یسٹرڈے,
رات کو مجھے عرفی کی کال آئی ہے اور اس نے کہا کہ توثیق تمہیں اپنے شو میں بلا رہا ہے. تو میں نے کہا کہ ابھی تو میرے دل میں سوچا, میں نے کہا اچھا میرا شو اتنا اچھا گیا کہ توثیق مجھے دوبارہ بلا رہا ہے. تو پتہ یہ چلا کہ عرفی صاحب نے رات کے کسی شام کے کسی پہر میں اپنے کسی زون میں وہ مائیکل اور میکال وہ ایک جیسے تھے, تو وہ میسج جو ہے وہ کال جو ہے وہ میسج مائیکل کو کر دی. تو ہمیں, اور آپ سوچے پھر ہم نے کیا کیا, کیس کریں, بٹھا لیا. ظاہر ہے, اور کیا کرتے صبح 7:30 بجے تو ہم نے مائیکل کو دوبارہ انٹرویو کیا کچھ اور حوالوں سے. سو اس طرح کے بلنڈرز تو نہیں کہنا چاہیے, بٹ انٹرسٹنگ مومنٹ کہ وہ مائیکل میکال جو ہے وہ 2 دفعہ ہم نے. تو امیر, اب آپ اس طرح کا کوئی واقعہ, کوئی سرپرائز گیسٹ؟ اچھا ہمارے یہاں تو چونکہ بلانا شیخ رشید کو تھا اور شیخ کوئی اور آ گئے. پالیٹیشینس کیونکہ آپ کو پتہ ہے ان کچھ کمٹمنٹس کے مسائل ہوتے ہیں, بعض اوقات وہ ڈچ کر دیتے ہیں ایٹ دی 11th hour. لائیو شو تو پھر آپ مشکل میں ہو جاتے ہیں کہ اب کیا کریں, فوری طور پر ریپلیسمنٹ تو ہو نہیں سکتی ہے. ایک دفعہ سردار ذوالفقار کھوسا صاحب, دوست کھوسا صاحب کے بعد گورنر پنجاب, تو ان کا میں انٹرویو کر رہا تھا, بیک 10-12 سال سے پرانی بات ہے. تو میں ان کا فیملی بیک گراؤنڈ ان کے سامنے رکھنا چاہ رہا تھا. لائیو ہے, لائیو, ہاں. تو میں شروع کر رہا تھا برٹش دور سے کہ جب یہاں پہ انہوں نے مختلف فیوڈل لارڈز بنائے اور لوگوں کو زمینیں دیں اور لوگوں کو یہاں پہ اپنا ہیجمنی کے لیے مختلف فیملیز کھڑی کی گئیں. تو میں نے ان کا بتانا شروع کیا کہ ان کے والد یہ تھے, ان کے دادا یہ تھے, ان کو یہاں سے زمینیں ملی, یہاں سے زمینیں ملی. تو ابھی تو میں نے شروع کیا تھا کہ سردار صاحب تو پھٹ گئے, انہوں تو مجھے وہ میرے لتے لیے, وہ انہوں نے مجھے کری سنائی. اب میں نے ریسکیو اپنے آپ کو یوں کر لیا کہ میں نے 2-3 کتابیں میرے ساتھ ہی یوں ٹیبل میں پڑھی ہوئی ریفرنس کی. ایک عقیل عباس جعفری بہت زبردست ہسٹورین ہے کراچی کے, کیا بات, ان کی کتاب ہے یہ مختلف فیوڈل فیملیز جو ہیں پنجاب کی, ان پہ وہ تھی. ایک 2 اور کتابیں تھیں. تو اب مجھے انہوں نے اتنا موقع بھی نہیں دے رہے تھے کہ میں ان کو کتاب کوٹ کر سکوں, کیونکہ وہ تو بس پنچنگ بیگ میں بنا ہوا تھا. انہوں نے تو میری وہ ایسی کی تیسی. تو اس طرح کی سچویشن. انہوں نے کہا کیا آپ کو, کیوں آپ کہنے والی بات ہے تو بتا دیں. شاید خاقان عباسی کے ساتھ بڑا انٹرسٹنگ کوئی آپ کا کوئی واقعہ نہیں, اسٹوڈیو میں آ گئے. ہاں وہ تھا. ویسے شاہد صاحب کا میں یہاں پہ ضرور کہنا چاہوں گا, ہی از اے فارمر پرائم منسٹر. ان کے ساتھ کوئی سیکیورٹی پروٹوکول کیری نہیں کرتے. وہ بعض اوقات گاڑی خود ڈرائیو کرتے 1500 سی سی کی گاڑی پہ 1500-1600 سی سی کی گاڑی پہ خود آ جاتے ہیں. اچھا ان کی ہائٹ جو کہ زیادہ ہے, تو میں نے کئی دفعہ ان کو کہا ہے کہ شاید صاحب گاڑی تھوڑی ساتھ بہت کیسے بیٹھتے ہیں آپ اس میں, اپنی شایان شان گاڑی رکھیں آپ. ڈرائیور ان کے ساتھ اکثر نہیں ہوتا, نہیں کبھی بھی نہیں دیکھا میں نے, تو اس لحاظ سے بہت سمپلسٹی ہے. شاید خاقان عباسی صاحب کے اندر ادروائز بھی وہ جو ایروگنس ہوتی ہے وہ نہیں ہوتی. ایروگنٹ اس شخص میں نہیں ہوتی, سلجھا ہوا ایروگنٹ اس شخص میں نہیں ہوتی. میرے ساتھ ایک دفعہ ہوا کہ میں گیسٹ کا نام نہیں لوں گا, لیکن میں اپنا پروگرام ریکارڈ کر کے اپنے کمرے میں گیا, تو سامنے نا صوفے پہ گیسٹ بیٹھے ہوئے ایک پولیٹیشین نا. تو میں نے کہا سر خیریت سے آپ, کہتے ہیں نہیں بس وہ اپنے کہتے ہیں کتنے بجے ریکارڈنگ. میں نے کہا جی کون سی ریکارڈنگ, میں تو ابھی ریکارڈ کر کے آیا ہوں اپنا پروگرام. کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا. تو مجھے تو آپ کے کوآرڈینیٹر نے بلایا تھا اور میں آیا ہوں پروگرام. میں نے کہا جی چائے پیتے ہیں, گپ مارتے ہیں. تو ان کو ایک دفعہ پھر دوبارہ کالز آنا شروع ہو گئی کہ سر کہاں ہیں, تو وہ کسی اور چینل پہ جانا تھا انہوں نے. تو اسی کبھی لیٹیگیشن میں نہیں, کبھی نہیں. اب جو کام میں کرتا ہوں اس میں کوئی ایسا کوئی نوبت آتی نہیں. کبھی کوئی ناراض ہوا پروگرام میں آپ سے کہ توثیق نے زیادتی کر دی؟ ناراض انفیکٹ میرا تو خیال ہے ہونا چاہیے تھا. جو حرکت میں نے کی اچھا, اس پہ ان منسٹر صاحبہ کو ناراض ہونا چاہیے, بنتا تھا. اب کیونکہ آپ دونوں نام نہیں لے رہے, میں بھی کہتا ہوں چلے نام نہیں بتاؤں گا, لیکن ایک منسٹر صاحبہ تھی اور وہ لائیو شو تھا. نہیں, اب آپ اتنی تو تجربہ ہے, اتنا تو تجربہ ہے. تو وہ سامنے بیٹھی اور بالکل, اور پی ٹی وی کا اسٹوڈیوز اور لائیو وہ جا رہا تھا. کوئی مجھے دن یاد نہیں, کیونکہ دن بتاؤں گا تو پھر ہی پہنچ جائے گا شرارتی آدمی. تو وہ سامنے بیٹھی ہوئی اور فرنٹ رو میں, اور میں ان کو بہت اچھا سا جانتا بھی تھا. ایک تو ہوتا ہے نا کہ وہ منسٹر ہیں جی, وہ نام ذہن, میں ان کو اچھا سا جانتا تھا. ہماری کئی بار ملاقاتیں, اکٹھے کام. وہ سامنے بیٹھی ہوئی ہیں
اور لائیو وہ نشریات جا رہی. اور وہاں کوئی بچوں کی کوئی ایوارڈ سیریمنی ٹائپ تھی یونیورسٹی اسٹوڈنٹس کی, اور جو ایوارڈز دینے کے لیے میں نے ان کو بلانا تھا, اور یہ لائیو جا رہا ہے. میں ان کا, اور ہمارے ساتھ آج کی مہمان خصوصی محترمہ, اب آگے منسٹر, وہ بھی نہیں بتاؤں گا کس چیز کے منسٹر تھی, تم پہنچ جاؤ. میں نے کہا منسٹر, اب ان کا میں نام لینا تو ایک بلینک مومنٹ نہیں ہوتی جب بالکل. اور میں نے کہا کہ میں کہوں ضمیر حیدر, میں کہوں یہ کون ہے, اور میں نے کہا اب محترمہ, پھر محترمہ, اور لائیو ہے. اور وہ بیچارہ جو سوئچر تھا وہ کبھی ان پہ کٹ کرے تو کبھی مجھ پہ کٹ کرے کہ توثیق حیدر کو ہوگا. تو اینڈ شی واز سو نائس اینڈ کائنڈ, شی لافڈ, اور انہیں اپنا نام مکمل آگے کیا, محترمہ, چلے میں بتا دیتا ہوں, زبیدہ جلال صاحب. کہتی خود کہتی محترمہ زبیدہ جلال. اینڈ آئی سیڈ زبیدہ, آئی ایم سو سوری. تو میں بھی ہنسنے لگ گیا, سب ہنسنے لگ گئے, بیکاز دیکھیں انہوں نے ریئیکٹ ایسے کیا کہ اٹ واز اے ہیومن ایرر. آف کورس شی نیو کہ میں کب سے انہیں جانتا ہوں, اور تو انہوں نے اتنا اچھے طریقے سے اس سچویشن کو ہینڈل کیا کہ نہ وہ خود امبیرس ہوئی نہ میں امبیرس ہوا. ایک لائیو شو ہے, انہوں نے خود اپنا نام اونچا سا پکارا, اور تو دس واز واقعی ہوتا ہے. اور مجھے میں اس سے پہلے جس چینل میں تھا تو مجھے وہ جو وہاں کے اونر تھے ڈاکٹر صاحب, وہ مجھے ایک دن فون پروگرام ختم کر کے میں نکلا, کہتا ہے یار جب تمہیں نام یاد نہیں رہتے ہیں تو پھر اینڈ پہ تم کیا کرتے ہو کہ جی آپ کا امیر عباس صاحب آپ کا شکریہ. یہ کہتے ہیں یار جب نہیں یاد رہتے تمہیں نام, مطلب سامنے بیٹھے ہوئے گیسٹ کے نام ضرور لینا. ہاں, تو کہتے ہیں بس آپ تینوں حضرات کا بہت شکریہ, یہ کر کے نکل جاؤ. تم ہمیشہ نام لینے کے چکر میں بھول جاتے ہو. تو مجھے اسٹوڈیو میں بیٹھے ہوئے, اور نام سامنے لکھ کے رکھا, دیکھے بغیر بتائیں ان کا نام کیا ہے. انیقا نثار. کچھ اور بھی کہتے لیکن نہیں, وہ تو ہے. تو اچھا انیقا, شعر و شاعری سے کوئی تعلق؟ انگریزی شاعری کا مجھے ارشاد بات ہے, یاد کوئی نہیں ہے مجھے میرا شعر, لیکن جس ٹائم وہ عجیب بات, خود لکھتی رہی, خود لکھتی ہوں ابھی تک. مطلب ابھی بھی کبھی موڈ آف ہو جائے یا کوئی ذرا دل اداس ہو جائے تو شعر و شاعری کی طرف جاتی ہوں. دس از دا بیسٹ تھراپی اینی بڈی کین. ریئلی؟ ایبسلیٹلی. کرتی ہیں یا پڑھتی ہیں؟ کرتی ہوں, لکھتی ہوں. وہی تو, تبھی تو میں کہہ رہا ہوں, تو اب تو سنے بغیر ہم آپ کو نہیں جانے دیں گے. مسئلہ یہ ہے کہ میں جو لکھتی ہوں اس کے بعد پھر میں اس کو یاد نہیں کرتی ہوں, سو اسی لیے بھول جاتی ہیں. میں 10 سال کی تھی جب میں نے پہلی اپنی پوم لکھی تھی, اور وہ کچھ ایسی افسردہ سی پوم تھی کہ کوئی 10 سال کا بچہ وہ پوم لکھ نہیں سکتا. تو وہ تو یاد ہوگی نا؟ نہیں, یاد کوئی نہیں ہے مجھے. میں آپ کو اسی مجھے آپ بتاتے نا, اگر آپ نے سوال کر ایک ورس اس کی سنا دیں, ایک ورس. بھئی یہ تو اتنا تو بہت اپنی ہاتھ کی لکھی ہوئی چیز اگر چھوٹے ہوتے تھی, لیکن اس ٹائم پہ میرے والد صاحب کو ہارٹ اٹیک ہوا تھا, تو ایوری بڈی واز ویری بزی. So I wrote loneliness, so loneliness, you'll kill me one day when I'll be lying on the golden hay. اب 10 سال کا بچہ ایسا ہی کچھ لکھ سکتا تھا. So اس کے آگے وہ پوری کی پوری وہ تھی, and that was a tough time obviously, you know, father is going through that time and all. لیکن اس کے بعد سے جب بھی کوئی ایسی سچویشن ہو when I'm too happy یا too sad, تو پھر میں پوئٹری کی طرف جاتی ہوں, یا لکھتی ہوں یا پھر پوئٹری کرتی ہوں. مطلب لکھتی ایز این آرٹیکل لکھ لیا یا کوئی کہانی لکھ لی. ابھی اس پر ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد ناظرین حاضر ہوں گے اور پھر اپنے مہمانوں سے اور دلچسپ گفتگو کریں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. انیقا نثار, امیر عباس, توثیق حیدر, ماشاءاللہ ہمارے گیسٹ آج کے. ضمیر صاحب, وہ مشکل یہ ہے, آپ کو جو تصویر دکھانی تھی نا, آپ کو وہ دکھانے کے لیے مجبور کرنا بڑا مشکل ہو گیا. ویسے وہ تصویر ایکچولی 2 سیگمنٹ گزر گئے, تیسرا سیگمنٹ شروع ہو. مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ یہ تصویر 32 سال پرانی تصویر ہے. توثیق حیدر نے وہ تصویر جو ہے وہ میرے پروڈیوسر صاحب, ان کا نام بھی ضمیر ہے, مطلب دیکھ لیں, ضمیر شو ہے, 2 ضمیر ہیں, پروڈیوسر بھی میرے ضمیر ہیں. تو باز ضمیر کو میں نے بھجوا دی بریک میں, اور اب دکھائی دیتے ہیں. آپ بتائیے کہ آپ جی دیکھ لیں. 1992 تو کتنے سال بنے؟ 32 سال. This picture is from 91 probably 91 یا 92. 33 سال پرانی تصویر ہے. تو اس میں آپ دیکھیں نا توثیق صاحب کہ یہ چاک گریبان, چاک گریبان, اس میں چاک گریبان کہاں سے ہو گیا؟ نہیں, چاک گریبان ہے. اور آپ ذرا مونچھوں کو اندر کون ہے, کون یہ کون ہے, یہ آپ ہیں؟ توثیق توثیق نے دی ہے پکچر. کس کی دی ہے پکچر آپ نے؟ یہ ضمیر صاحب کی جناب جوانی کی تصویر ہے, اور 1991
फेडरल गवर्नमेंट कॉलेज H8 इस्लामाबाद. हम मास्टर्स इंग्लिश लिटरेचर के स्टूडेंट थे, मुझसे 1 साल सीनियर थे. तो इनकी फेयरवेल थी जो हमारा बैच इनको दे रहा था. तो उस फेयरवेल पे जो तस्वीर खींची उनमें से एक है. और ये पता नहीं कब उस जमाने से, क्योंकि ज़मीर और मैं बहुत से दोस्त भी हैं, तो वो पुराने यादों में कहीं पड़ी हुई है. फेयरवेल पे इतनी खुशी, इतनी मुस्कुराहट, एक्चुअली लग ही नहीं रहा था कि छोड़ के जा रहे हैं. बिकॉज एक्चुअली हम कॉलेज के बाद भी वी वर यूज्ड टू बी फ्रेंड्स, मतलब ऑल द टाइम, मतलब इकट्ठे निकलना कॉलेज से और शामें रातें और रात को भी देर तक इकट्ठे रहना. तो वो शायद इतना एहसास नहीं हो रहा था. हाँ, कुछ लोगों का बिछड़ने का एहसास हो रहा था, वो भी जाहिर बात है. किन लोगों का, मैं यही पूछना चाह रही हूँ. बहुत सारे क्लास फेलोज जो कुछ को फेयरवेल दे रहे थे, कुछ ठीक है, चले. नहीं, हम खुदा हाफिज हो रहा था. उनके पास से आपकी वो तस्वीर भी है जो क्रॉप नहीं हुई जिसकी वजह से आप बहुत मुस्कुरा रहे हैं. पता नहीं, वो भी हम दिखा सकते हैं. चलें, वो क्यों पीछे पड़े हुए अमीर, क्या आपको दुश्मनी हो गई कोई? अब तो तस्वीर के. अच्छा, वो अमीर से आपको अच्छा सा सवाल करने लगे. हाँ, वो एक तो ये कि अमीर कोई फेवरेट गाना गुनगुना के सुना देंगे. ओ खुदाया, सुना है, बहुत अच्छा गाते हैं. नहीं, हो ना हो ये खबर दुश्मनों ने दी होगी. अच्छा, तुम्हें दुश्मन कह रहे हैं भाई? गाने वाली खबर तो किसी दुश्मन ने दी होगी. ये हवाई किसी दुश्मन ने उड़ाई होगी. क्या बात है. ये हवाई तो कोई अच्छा पसंदीदा शेर कोई जो बहुत दिल को लगता हो? अब्बास ताबिश साहब की गज़ल है कि दश्त में प्यास बुझाते हुए मर जाते हैं, वाह. ये परिंदे कहीं जाते हुए मर जाते हैं, हमें सूखे हुए तालाब पे बैठे हुए हंस जो ताल्लुक को निभाते हुए मर जाते हैं. घर पहुंचता है कोई और हमारे जैसा, हम तेरे शहर से जाते हुए मर जाते हैं. हाय हाय, हम तेरे शहर. कोई याद आया? नहीं, अपना कोई शेर याद नहीं आया. और गाने वाला काम भी इधर कोई नहीं है. इधर सुर करीब से भी नहीं गुजरा. सुर वाला कोई काम नहीं है. तो आवाज तो वजह सुरीली है इनकी. नहीं ज़मीर साहब, नहीं, आवाज सुरीली है. ये हम सारे मिलके दिल दिल पाकिस्तान गा सकते हैं, बस इधर तक हो सकते हैं. हाँ, आवाज तो सुर है. सुर छू के नहीं गुजरा. नहीं, वो सुरीला या इंसान होता है और या नहीं होता. और जो सुरीला होता है फिर वो खाना भी सुरीला पकाता है, ये भी, वो गाना भी सुरीला गाता है, वो कपड़े इस्त्री करने को कहे वो भी सुर में इस्त्री करेगा. इसका मतलब ये है कि क्योंकि तौसीक साहब बहुत अच्छा खाना बनाते हैं, सुर में बनाते हैं, तो इनसे सुन लेते हैं ना जरा गानों को, है ना? तोपों का रुख मेरी तरफ यार. अगर मैं शायर का नाम गलत ले रहा हूं तो मासरत, क्योंकि वो भी बहुत बड़ा नाम है. रात की रात जो दस्तूर निकल आए हैं, कैसे माने कि मजबूर निकल आए हैं. वाह. इससे आगे का जो रास्ता है वहां नफरत है. हम मोहब्बत में बहुत दूर निकल आए. क्या दूरी है. वाह. इससे आगे का जो रास्ता है वहां नफरत है. हम मोहब्बत में बहुत दूर निकल आए हैं. और इस बंद से मैं इंट्रोड्यूस हुआ था इसके दूसरे शेर से, एंड आई थॉट कि एक टिपिकल किस्म का ब्रेकअप शेर है कि इससे आगे का, अगर आप इसको अलहदा, बड़े शायर की कमाल बात होती है, अगर आप इसको सिर्फ अगला शेर पढ़िए उसका मफहूम बिल्कुल जुदा निकलता है. इससे आगे का जो रास्ता है वहाँ नफरत है, हम मोहब्बत में बहुत दूर निकल आए. और ज़मीर को पता है मैं मोहब्बत में गाड़ियाँ मार देते थे, तो नफरत का कायल हूँ. हाँ. तो वो गाड़ियाँ मार दिया करता था. तो लेकिन उस कॉन्टेक्स्ट में आप देखें तो क्या बड़े शायर, क्या खूबसूरत. हाँ, ये गाना इन्होंने फिर नहीं गाया. नहीं, वो ऑप्शन दी थी उसने अमीर को कि या गाना या शेर. वो अमीर को दी थी, वो गरीब को नहीं दी थी. या फिर प्रोड्यूसर कह रहे हैं मेरे ज़मीर, अगर गिला करना हो तो उनसे करिएगा. वो कह रहे हैं आपको कभी सही मानों में टूट के मोहब्बत हुई? हाँ, जवाब दे दिया भाई. देख, बिल्कुल उनकी तरफ से मैं जवाब दे रहा हूँ. हाँ, हुई है. आप पूछे, तसल्ली हो गई, तफसील पूछे. अब पता लग गया. हम सुनना चाह रहे हैं. देखिए, मोहब्बत जारी बात है, आपको हो जाती है. जो भी आपकी जिंदगी में आपका हमसफर हो, उससे मोहब्बत हो जाती है. लफ्ज़ साथ नहीं दे रहे, क्यों? मोहब्बत हो जाती है. आंखें कुछ और कह रही हैं, लब कुछ और. जो जिंदगी में आपका हमसफर हो, मोहब्बत तो मतलब बार बार होती है, जोर जोर से होती है, अच्छी होती है मोहब्बत. क्या अच्छा. आंखों की नमी चेक करो जरा, क्लोजअप बनाओ भाई. किस बात का? तुम्हारी आंखों में जो नमी आ रही है इस वक्त. नहीं, नमी किस बात की? बार बार खुशी की बात है ये तो, मतलब मोहब्बत तो. खुशी के आंसू भी होते हैं. सही.
نہیں ویسے وہ ایک شعر کیونکہ سنائی جا رہے ہیں تو میں نے بھی ارشاد. وہ کہتے ہیں کہ کاش اس جھوٹ کو سچ کر کے دکھا دے کوئی, کاش اس جھوٹ کو سچ کر کے دکھا دے کوئی, کاش اس شخص سے ایک بار ملا دے کوئی. اب سننا, ہجر کی ٹھہری ہوئی رت کو روانی تو ملے, اس کے آنے کی خبر یوں ہی اڑا دے کوئی. کیا اچھا. تو دس از یہ تو کوئی اندر کا ارمان نکلے جو تصویر میں بھی جھلک رہے تھے. ان دونوں اشعار کا تعلق اس تصویر سے ہے. اچھا اس تصویر سے ہے جو آپ نے دیکھی. تو وہ بول رہی ہے تصویر سے تعلق رکھتا ہے, لگتا ہے دور کا تعلق لگتا ہے. ایک چیز میں آپ دونوں کو اور سب ناظرین کو ضمیر کے بارے میں ایک اور, کیونکہ گھر کا بیدی لنکڑ ہے. ون آف دا موسٹ امیزنگ ڈانسرز جو میرے قریبی جاننے والوں دوستوں میں سے ہیں, ضمیر ان میں سے. اوہ, ضمیر سے اچھا اوتھینٹک خوبصورت ڈانس بہت کم لوگوں کو میں نے کرتے دیکھا ہے, جن کی اسٹیج کے اوپر یا جب ڈانس فلور ہو, اسٹیج پہ مطلب اسٹیج سے مراد ڈانس فلور پہ جو پریزنس ہوتی ہے, امیزنگ ڈانس. کامنٹس میں اگر آپ کو واقعی میں آپ چاہتے ہیں دیکھنا تو آپ کامنٹس میں بتائیں. نہیں پھنس چکے ہیں اب آپ. کپل ڈانس ضمیر سے اچھا واقعی. دیکھیں وہ ہم بھی گھر کے بھیدی ہیں, لیکن اب ہم پاس رکھیں گے, ہم بھید کا پاس رکھیں گے. لیکن آپ کے پاس جو بھید ہے نا وہ آن ایئر بتائے نہیں جا سکتے, میرے والا بتایا جا سکتا. نہیں بس وہ اپنے کہتے ہیں نا, وہ کہتے ہیں کہ اچھا میوزک ہو تو ون شوڈ تھوڑا سا جھوم لینا چاہیے. صحیح. دیٹ از نہیں, آپ بتائیے نا, آپ ایگری کرتے ہیں میری بات سے کہ نہیں؟ یو آر ویری یار ہاؤ کین آئی, مطلب میں خود اپنے آپ کو کہوں گا نہیں یار آئی راک آئی ڈانس ویری گڈ, مطلب یہ آپ کا حسن نظر ہے, آپ کو اچھا لگتا ہے تو دیٹ از. آج سارے سیکرٹس ریویل ہو رہے ہیں. آپ جوس کیوں نہیں پی رہے؟ جوس کی اس ٹائم پہ شاید آپ کو زیادہ ضرورت ہے. نہیں بالکل. تو امیر ایک جو نارملی ہکلا کیوں رہے ہیں باتیں ایسی کرنا شروع کر دی ہیں یار, میں کیا کروں, میں کیا کروں. وہ میرا مطلب بچپن کا دوست, وہ بھی بہت ساری چیزیں, اب میں ڈر رہا ہوں کہ بس اب یہ یہاں پہ رکا رہے. ویسے وعدہ رہا رکا. دیکھیں آپ بچپن کے, ہم 55 کے ہیں, تو مطلب بچپن اور 55 والے آپ ایک ہی ہیں. یہ تقریباً جو ہے نا بڑا لیتھل تھوڑا سا ہو رہا ہے. تو انیکا, کراچی زیادہ رہنے کے لیے مزہ آتا تھا, عید پہ زیادہ رونق, یہ وہ, یہاں پہ مطلب ان دونوں شہروں کی بالکل مختلف فیلز ہیں. جنرلی کراچی کے لوگ اسلام آباد میں نہیں ایڈجسٹ ہو سکتے, لیکن آئی لو دس سٹی, آئی ایبسولوٹلی لو اٹ. کھانے زیادہ وہاں کے پسند ہے کراچی کے ریسٹورنٹس کے؟ کھانا کراچی کے, دیکھیں اس کے اندر کوئی کمپرومائز نہیں ہے. کھانا آ گیا نا, ایک باعث تو آ گیا نا, کھانا کراچی کا. امیر آپ کو لاہور اور کھانے کا پینے کا شہر ہے لاہور ویسے. نہیں کھانا جو ہے نا لکشمی کے وہ برنز روڈ کا حلیم کراچی. وہ ابھی ہم اکٹھے تھے کچھ دن پہلے, ہم نے لاہور سے ہم نے جناب صبح کے 3-4 بجے کیا کھایا تھا, وہ توا قیمہ, اور وہ یوں جیسے آپ کا کراچی سے تعلق ہونے کا باعث بول رہا ہے, اس کا لاہور کا باعث بول رہا ہے. ایگزیکٹلی, یہ دونوں مل کر اصل میں لاہور میں. لیکن دیکھیں آپ جو مرضی کہہ لیں, کھانا کراچی کا. ویسے مجھے کراچی ادروائز بہت پسند ہے. اگر مجھے دوسرا گھر بنانے کا موقع ملتا, دوسرا گھر سے مراد مکین بھی دوسرے, ایک کراچی میں مکین اور ایک اچھا تھا, بدلا تو لینا ہے. نہیں, ہم تو ہم قدردان ہیں جملے کی قدر کرنی چاہیے. کیا بات, مکان تو نہیں صرف مکان تو مکینوں سے ہوتا ہے نا, تو اس کا مطلب ہے کہ اگر دوسرا مکان بنانے کا موقع ملے تو یقیناً پھر مکین بھی تو رکھیں گے نا. کراچی مجھے کوئی افسوس ہو رہا ہے, نہیں مجھے چھوٹ گیا مکان بنا. آپ نے شائستہ زید جیسی خاتون کے ساتھ انگلش بلیٹن پڑھا ہے پی ٹی وی کا, مطلب یہ تو سنتے تھے, اور ہمارے والد صاحب اللہ بخشے کان پکڑ کر بٹھا کے کہتے تھے یہ بلیٹن انگریزی کا. ہم نے بھی انہی سے سیکھا. ڈیفیکلٹ تھا پہلے, فرسٹ ٹائم جب کیمرے کے سامنے کا, واٹ ہیپن فرسٹ ٹائم. میں آپ کو دلچسپ بات بتاؤں, پہلی بار نہیں دوسری بار زیادہ مشکل تھا, کیونکہ پہلی بار تو آپ کر گئے, جب اگلے دن جب سوچا دیکھا کہ یہ کیا کیا ہے تو اندازہ ہوا کہ یہ بہت مشکل اور بڑا کام کیا ہے. تو اگلے دن جو میرا بلیٹن تھا وہ میرے لیے زیادہ کٹھن تھا, زیادہ دشوار تھا, کیونکہ احساس ذمہ داری زیادہ ہو رہا تھا کہ ارے مطلب
تو پہلے دن تو بس تھا کہ بس جیسا رٹایا تو نہیں, مطلب کہ بس وہ اس کو سر سے اتارنا ہے. مشکل کام تھا. چلیں کلوزنگ کی طرف جا رہے ہیں. اینی میسج؟ جو انٹالرنس ہے ہم ایک دوسرے کے لیے, چاہے وہ سوشل ایشوز پہ ہو, پولیٹیکل ایشوز پہ ہو, ریلیجس ایشوز پہ ہو, کلچرلی ہو, لنگوسٹک کے تو کوئی بھی ہو, کوئی بھی جو عصبیت ہوتی ہے, اس کی وجہ سے یہ جو ہمارے اندر ہے نا کہ میں ان کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتا, ان کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتا, یہ بہت خطرناک راستے پر ہم چل پڑے ہیں, اور اس نے سوسائٹی کے سارے فیبرکس کو بالکل ریشہ بکھیر دیا. ویسے یہ فیکٹ آپ نے کہا ٹالرنٹ سوسائٹی ہی آگے پھل پھول سکتی ہے. انیکا؟ ہمارے یہاں اکثر اوقات ایسے ہوتا ہے کہ پیپل ٹیک دیم سیلف سو سیریسلی کہ ہم تو پتہ نہیں کیا چیز ہے, ہم نے تو پتہ نہیں کیا اچیو کر لیا ہے, دیٹ دے اسٹارٹ تھنکنگ کہ باقی سارے چھوٹے چھوٹے ہو گئے ہیں. کوئی بھی شخص, اور یہ ہمارے گھر کا رول ہے کہ پی ایم ہو یا پی این ہو, عزت سب کی ایک جتنی ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو کس مرتبے پہ رکھا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے کام ہے, اینڈ ہی ہیز ڈیسائیڈڈ کہ کس کو کیا کام کرنا ہے. صحیح. آپ کی ذمہ داری نہیں بنتی کہ آپ کسی کو چھوٹا بڑا بولیں, چھوڑ دیں یہ کام. چھوڑ. توثیق؟ ہمیں سوسائٹی کو برداشت والی سوسائٹی, خیر پہلا سٹیپ ہے, ہمیں ایکسیپٹنگ سوسائٹی بنانا چاہیے کہ ضمیر جو ہے اس کو دال پسند ہے اور مجھے سبزی پسند ہے, تو ہم دونوں کو ایگزسٹ کریں. کو ایگزسٹ کرنے کے لیے برداشت سے زیادہ ایکسیپٹنس. آپ تینوں کا بہت بہت شکریہ, توثیق, امیر, انیکا, and you made my day. Thank you very much. Thank you for having us. عید کا حوالے سے پروگرام آپ نے دیکھا اور امید ہے کہ آپ کو پسند آیا ہوگا. اب تک کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.